रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वक्त अहकाम अर्रा कर रहे हैं। अहकाम अर्रा में सबसे पहला जो तरीक़ा है मुफ़ख़म अर्रा, यानी कि रॉ को मोटा करके पढ़ना या शार्प करके निकालना, उसके बारे में हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी चौथी हालत तक बतलाई थी। आज के वीडियो में मैं बाकी इसकी जो हालतें हैं उनको इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो आइए इसकी पांचवी हालत देखते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो पांचवी हालत में जब हर्फ रॉ साकिन से पहले, यानी जिस रॉ के ऊपर के सुकून हो उससे पहले या लेटर को छोड़कर कोई दूसरा लेटर साकिन हो, यानी कि या लेटर ना हो और कोई और दूसरा लेटर हरूफ तहज्जी में से साकिन हो और उससे भी पहले हर्फ पर फतहा और दम्मा या दम्मा हो। ठीक है, माने रॉ साकिन से पहले हर्फ पर फतहा और दम्मा हो या वक्फ करते वक्त, यानी कि ठहरते वक्त रॉ साकिन हो जाती हो। जैसे कि जब ये आपको मालूम है कि जब कहीं हम आयत ख़त्म होती है या स्टॉप करते हैं तो उस लास्ट लेटर की हरका को कैंसिल करके साकिन बना दिया जाता है, और उस साकिन को हमेशा का उसूल ये है कि उसको थोड़ा लंबा खींचा जाता है और क्लियर किया जाता है, इस तरह से शार्प किया जाता है कि वो बिल्कुल क्लियर पता चले कि यहाँ आपने स्टॉप किया है। लिहाजा वही सेम चीज़ यहाँ भी है कि जब रॉ साकिन से पहले, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, हर्फ या को छोड़कर, यानी लास्ट लेटर हरूफ तहज्जी का जो या है उसको छोड़कर कोई दूसरा लेटर साकिन हो और उससे भी पहले हर्फ पर फतहा या दम्मा आए तो वक्फ करते वक्त, यानी ठहरते वक्त, स्टॉप करते वक्त ये रॉ साकिन बन जाती है। यानी इसकी हरका अगर होती भी है तो कैंसिल हो जाती है, और नहीं तो, और इसको हम साकिन ही करके पढ़ते हैं, जैसा कि हमेशा से हम तजवीद के रूल में करते आए हैं कि जब हमें स्टॉप करना होता है तो लास्ट लेटर की हरका कैंसिल करके और उस पर स्टॉप करते हैं या उसको मज़ीद लंबा खींचते हैं। अगर अलिफ वाव और या में से कोई लेटर है तो उसको लंबा करके खींचेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर हम उसको शार्प करके या लंबा करके या इस तरीके से स्टॉप करके निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे कि जैसे जब हम स्टॉप करने पे आते हैं तो थोड़ा सा लंबा करके उसको टाइम देते हैं। तो अब आइए इसकी मिसालें देखें। अल अस्र, अल अस्र। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि रॉ लेटर से पहले स्वाद लेटर है, उस पर सुकून आ रहा है, और फिर उसके बाद जो लेटर है उस पर फतहा है, ठीक है, आइन पर। तो अल अस्र, दो रॉ को तो हमने साकिन किया लेकिन स्वाद पर सुकून ऑलरेडी है मौजूद, तो लिहाजा ये अल अस्र हो जाएगा, ठीक है। खुस्र, अब यहाँ पर हम भी आयत शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो लेटर, पहला लेटर है
وہ ہے خا، اور خا پر دمہ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد سین لیٹر پر سکون آ رہا ہے، اور پھر را لیٹر ہے جو کہ آیت پر جا کر اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ را لیٹر کو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے خسر، ٹھیک ہے۔ اور خسر آپ خود دیکھیں کہ را کی آواز شارپ ہو کے نکل رہی ہے، خسر، تھوڑا سا شارپنیس اس میں آ گئی ہے۔ القدر، القدر، یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ را ساکن سے پہلے دال لیٹر سکون کا ہے، اور پھر قاف لیٹر کے اوپر فتحہ دیا ہوا ہے۔ القدر، اس کو را کو ہم نے ساکن کر دیا، القدر، الغفور، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الغفور آیت کی اینڈ پر آ رہا ہے، تو یہاں را ساکن ہو گیا، الغفور، الصدور، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی پچھلے لیٹر کی طرح فتحہ اور دمہ دیا ہوا ہے، یہاں دمہ ہی دمہ ہے، الصدور، ٹھیک ہے، یعنی کہ را کو ہم نے ساکن کر دیا اور اس طریقے سے اس کو شارپ کر کے نکالا، ٹھیک، کلیئر۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس کی چھٹی حالت۔ تو چھٹی حالت میں جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے لیٹر کو عارضی کسرہ ہو، یعنی اس کے پہلے لیٹر، را ساکن سے پہلے لیٹر کے نیچے کسرہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے۔ تو یہاں اگزامپلس دی ہوئی ہیں، کیا ہے، رب ارحمہما، تو دیکھیے با کے نیچے کسرہ دیا ہوا ہے اور اس پر شدہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد میں بیچ میں ایک الف آ رہا ہے جو کہ سائلنٹ رہے گا، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن را پر سکون آ رہا ہے، تو یہ با جو ہے یہ اپنی حرکہ کے ساتھ میں را کے ساتھ میں مل جائے گا، اور رب ارحمہما اس کو شارپ کر کے نکالا جائے گا، رب ارحمہما، ٹھیک ہے۔ امر تابو، را ساکن لیٹر سے پہلے میم ہے اور اس کے نیچے کسرہ دیا ہوا ہے، تو یہ امر تابو شارپ کر کے یہاں پر ہم نے نکالا۔ لمن ارتضی، یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ نون لیٹر کے نیچے کسرہ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں الف ہے اور را پر سکون ہے، الف پڑھا نہیں جائے گا، تو لہٰذا ہم اس کو لمن ارتضی، ان ارتبتم، نون کے نیچے کسرہ ہے، الف پڑھا نہیں جائے گا، را پر سکون ہے، ان ارتبتم، سوری۔ اب آ جائیے اس کی ساتویں حالت پر اور آخری حالت پر۔ ساتویں حالت میں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حروف استعلا، ان کو اپنا ذہن میں آپ ریفریش کر لیجئے۔ حروف استعلا کون سے ہیں میں پھر بتا دیتی ہوں، خا، صاد، ضاد، طا، قاف، با۔ سوری، ان لیٹرز کو منہ بھر کے بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سوری، جب ایک ہی ورڈ میں را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، یعنی ایک ہی لیٹر میں را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور بعد والا لیٹر حروف استعلا ہو، یعنی کہ ان 6 لیٹرز میں سے کوئی لیٹر ہو تو اس کو ہم مفخم کر کے پڑھیں گے۔ پھر سمجھ لیجئے اس کو کہ جب ایک ہی ورڈ میں را ساکن سے پہلے
کسرہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور بعد والا لیٹر مانے را ساکن کے بعد والا لیٹر جو ہے وہ حروف استعلا میں سے کوئی بھی لیٹر ہو. سوری، تو اس کو مفخم کر کے پڑھا جائے گا. اب آئیے اس کی اگزامپل دیکھ لیں. وَإِرْصَادًا، ٹھیک ہے، تو یہ را ساکن سے پہلے لیٹر الف ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہے، اور را ساکن کے بعد صاد لیٹر ہے یعنی حروف استعلا ہے، تو اس کو ہم مفخم کر کے پڑھیں گے اس صاد لیٹر کی وجہ سے. وَإِرْصَادًا قِرْطَاسٍ. اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ را لیٹر سے پہلے قاف لیٹر ہے، وہ کسرہ کے ساتھ میں ہے، اور را لیٹر کے بعد تو لیٹر ہے، وہ فتحہ کے ساتھ میں آ رہا ہے، تو اس لہٰذا اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے. قرطاس فرقۃ. اب یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ فا لیٹر کسرہ کے ساتھ میں ہے اور را پر سکون ہے، تو اور اس کے بعد والا لیٹر جو ہے وہ قاف ہے یعنی حروف استعلا میں سے ہے، تو اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے. فرقۃ لبالمرصادی. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ میم لیٹر کے نیچے کسرہ ہے اور را پر سکون ہے، اور را کے بعد میں صاد لیٹر آ رہا ہے، لہذا اس کو ہم منہ بھر کے مفخم کر کے شارپ آواز میں نکالیں گے لبالمرصادی. ٹھیک ہے، تو یہ 7 حالتیں ہیں را کو مفخم کرنے کی، موٹا کر کے شارپ کر کے نکالنے کی، اور یہ تمام حالتیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ لینی ہے، یاد کر لینی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بڑی مشکل بات نہیں ہے، ایک ہی جیسی بات ہے، تقریباً آگے پیچھے ملتی جلتی ریپیٹ ہو جاتی ہے، کہیں پر ورڈز چینج ہو جاتے ہیں، کہیں پر حرکہ چینج ہو جاتی ہے، اس کا بس خیال رکھنا ہے اور اس کو نکالنا ہے. تو اب آج را مفخم کی ساری حالتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اب اس کا دوسرا رول یا دوسرا حکم ترقیق الرا آتا ہے. ترقیق الرا کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تو آپ اپنے میرے ویڈیوز کو جب دیکھا کریں تو اس پر کمنٹس بھی ساتھ میں ضرور کیا کریں، تاکہ مجھے علم ہو سکے کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے، اور اس کے علاوہ میں اس میں کیا اور امپروومنٹ کر سکتی ہوں. مجھے بھی اس کا علم ہوگا تو میں مزید اور اگر کچھ امپروومنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، ویسے تو میں بہت آہستہ آہستہ اور بہت سنبھال کے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ شاید کہ کوئی بات کہیں میں اپنا محسوس نہ کر پاؤں، تو آپ مجھے اس کا احساس دلائیں اور بتائیں، تو اس کی جاننے کے بعد میں مزید اس میں اور امپروومنٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی. اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.